आफाक फारूक के नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मैं शुरू करूँगा। हमारे एक दोस्त हैं ह्यूस्टन में, डॉक्टर नजीम, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत मजहबी हैं, ज़ाहिर नहीं करते हैं मगर मालूमात है मेरी फैमिली भी, वो भी, ख़ुद भी। फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत लिखते हैं, कराची के हक़ में बहुत लिखते हैं, और जमहूरियत के ख़िलाफ़ भी बहुत लिखते हैं, और मज़हब के ख़िलाफ़ भी बहुत लिखते हैं। मज़हब से मतलब जो बिदती मज़हब है उसके बारे में। तो आज उन्होंने लिखा है कि हॉट आइटम है इस वक्त रमज़ान में इस्लाम, हर तरफ हज, उम्रे और वजीफ़े, तरावियाँ, एतिकाफ़ की तैयारियाँ, तावीज़, गंडे, सब कुछ लिखा उन्होंने कि हॉट आइटम है। तो मैंने एक प्रोग्राम देखा एक दिन जियो के साथ, एक नात खां को दिखाया जो बड़े फ़ख्र से बता रहा था कि 20 उम्रे कर चुका है तकरीबन, और हर साल ईद वहीं गुजारता है आका के मज़ार पर, और 4 माशाल्लाह से इंक्लूडिंग हज अकबर वो भी कर चुका है। फिर इस दौरान मेरी आंखों में भागती दौड़ती सैकड़ों हज़ारों औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े, जवान, आटे की बोरियां, ट्रक और इश्तहार कि वज़ीर आज़म आटा लुटा रहा है, बांट रहा है। और फिर कराची का वाक़या तो भूले नहीं भूलता कि 2.5 लाख रुपए बांट रहा था वो टोटल ज़कात के। 11 जाने गईं, जिसमें एक जवान बेटी भी थी जिसके बाप ने कहा कि सोचा था कि 2,000 रुपये और मिल जाएंगे तो एक सूट और बन जाएगा घर में। तो ये मेरा मुशाहिदा है कि जहाँ तावीज़, चिल्ले, एतकाफ़, तस्बीह और गिड़गिड़ाना, धड़धड़ाना, मैंने वो घर बर्बाद ही देखे बड़ी माजरत के साथ। वो ख़ानदान, वो माशरा तो आपके सामने है ना कि 50 साल पहले कहते हैं 200 मदरसे थे, अब 30,000 मदरसे हैं, करोड़ों तलबा हैं, और मस्जिदों की तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। फिर खानकाहें, हुजरे, जाने क्या क्या है। तो हैरत से देखता हूँ मैं सब कुछ। जो हाहाकार मची है, आज से 20-25 साल पहले मेरे कुछ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े नाम हैं अब उनके, अल्लाह ताला उन्हें और मकाम अता करे, जब मैं उनके सामने कहा करता था कि मैं बहुत बुरा मंजर देख रहा हूँ, तो वो हंसते थे, तसल्ली देते थे, और दबे लफ्ज़ों में सोफिस्टिकेटेडली कहते थे मैं एग्जूरेट करता हूँ। घुमा के कहते थे, डायरेक्ट नहीं। मेरे घर वाले मेरे बारे में यही कहते हैं कि मैं बहुत एग्जूरेट करता हूँ। इमाम मालिक का मेरे ख्याल में किस्म वाक़या है कि जब वज़ू करते थे तो साथ में बराबर के लोगों को देखकर धाड़े मार मार के रोया करते। तो किसी ने पूछा कि मालिक, इमाम क्यों रोते हो वज़ू करते हुए? तो कहने लगे मैं लोगों के गुनाह झड़ते हुए देखता हूँ। आज से 20 साल नहीं, 20 साल तो नहीं हुए, तकरीबन 20 साल हो गए जहांगीर करामत से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिन्हें मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने हटा दिया था, वो अमेरिका में सफ़ीर थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो नारकी फैल रही है बतदरीज, जिसका किसी को भी अंदाज़ा भी नहीं है, तो आप लोगों की नज़र में आती है ये कि आगे जाके क्या होने वाला है? तो बहुत गुस्सा हुए, बहुत ज़्यादा, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बड़े एलिगेंट आदमी हैं वो, बहुत धीरे बोलते हैं, मगर उस दिन बहुत लाउडली बोले कि ये क्या आप बातें कर रहे हैं, अनारकी, आपको पता भी है अनारकी के मतलब क्या होते हैं? हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ एक मुनज़्ज़िम आर्मी है, हमारे यहाँ एक पुलिस फोर्स है, हमारे यहाँ अदलिया है, ऐसे माशरे में अनारकी फैल सकती है? मैं चुप हो गया था, उनके रुतबे के एहसास करके, उनकी उम्र का बहस नहीं की, और इंटरव्यूअर को इजाज़त नहीं होती वो बहस करे, काउंटर क्वेश्चन तो कर सकता है। कोई नहीं मानता था, अभी भी नहीं मान रहे कि 1 साल हो गया इस हुकूमत को। जब आए थे तो 12% पे थी महंगाई, आज 47% पर है। 160 रुपये किलो है आटा बाजार में, और चीनी 135 से 140 रुपये किलो है, 1800 रुपये किलो चाय है,
اور حالات یہ ہیں کہ کے پی کے میں جماعت اسلامی کے امیر جماعت اسلامی مولانا سراج الحق فرما رہے تھے کہ کے پی کے میں ہر کاروباری، ہر جو بزنس کرتا ہے وہ طالبان کو بھتہ دیتا ہے. نجی عدالتیں قائم ہو چکی ہیں، نجی حکومتیں بھی قائم ہیں. اور کیا چاہیے؟ 48 واقعات کے پی کے میں ایک ماہ میں مارچ میں ہوئے، مگر مولانا سراج الحق کہتے ہیں کہ نہیں، بہت زیادہ ہوئے ہیں. کراچی میں 36 لوگ تو 3 ماہ میں لوٹ مار میں مار دیے گئے ڈکیتی کی وارداتوں میں. کیا ہوتی ہے انارکی؟ اور پولیس والے پکڑے جاتے ہیں ڈکیتیوں میں، چوریوں میں، اغوا میں. کیا ہوتی ہے؟ اور پروفیسر مار دیا جاتا ہے جو فرانس سے جاتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایکسپرٹ، کہ اپنے وطن کی خدمت کروں گا، سکھر آئی بی اے میں اسے قتل کر دیتے ہیں. کیا ہوتی ہے اور انارکی؟ کہ ایک گھر میں 2 بھائی مار دیے جاتے ہیں، بچے مار دیے جاتے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ. اور کیا ہوتی ہے انارکی؟ سوچیں. دیوالیہ رو رہے ہیں، مالی دیوالیہ، مالی دیوالیہ. ارے بھائی، جب ذہنی دیوالیہ ہو گیا، جب ذہنی دیوالیہ ہو جائے تو اخلاقی دیوالیہ ہو جاتا ہے. جب اخلاقی دیوالیہ ہو جائے تو مالی دیوالیہ تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے نا. مگر سمجھ میں کسی کی نہیں آتا. اور پھر شاید اب وہ مقام آ گیا ہے کہ سمجھ میں آ بھی جائے نا، کہ جب سب کچھ، گھر کی دیواریں گر چکی ہوں، چھت گر چکی ہو، سمجھ میں آئے تو کیا فائدہ. وہ کہتے ہیں نا کہ شعر بہت مشہور، کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا، دن میں اگر چراغ جلائے تو کیا کیا. آپ یقین کریں، اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے سوچ سوچ کر، بہت پریشانی ہوتی ہے. جب باہر نکلتا ہوں، یہاں کے مناظر دیکھتا ہوں تو، مگر آپ لوگوں کو نہیں نظر آئے. میں نے کراچی سے پچھلے سال لاہور تک ٹرین میں سفر کیا، 40 سال پہلے کیا تھا. تو دونوں اطراف میں جو پہلے حال تھا کہ جوہر پانی کے کھڑے ہیں، گندے نالے ہیں، مکھیاں بھی لاکھوں کی تعداد سے اڑ رہی ہیں، بچے مٹی میں دھول میں لپٹے ہوئے کھیل رہے ہیں، اس سے کہیں برا زیادہ حال دیکھا میں نے پورے کراچی سے لاہور تک. میں کوٹ لکھپت سے تھوڑا، شاید کوٹ لکھپت پہ اتر گیا تھا میں، کہ ماڈل ٹاؤن وہاں سے قریب پڑتا ہے. اس سے زیادہ برا حال تھا، مگر آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں آیا. میں نے کہا تھا نا کہ ڈس آرڈر ہو گیا ہے پچھلے ویڈیو میں، کہ آج عدلیہ ٹکا ٹوکری ہو گئی. مولانا سراج الحق بھی کہتے ہیں کہ یہ فل کوٹ بنا دیتے تو یہ نہ ہوتا. مگر وہ تو ایک سائٹ پہ کھڑے ہوئے جج تھے نا، واللہ عالم بالصواب کے ان کی بیویوں کے ماڈل ٹاؤن کے زمان پارک کے باہر ڈیگوں پہ بیٹھ کر کھانے نکالتے ہوئے، اور ان کی بیٹیوں کے، ان کی بہوؤں کے، سب کے. مجھے نہیں پتا وہ سچی تصویریں ہیں، جھوٹی تصویریں، کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی ہے، فوج کے خلاف نفرت آخری حد پر چھو رہی ہے. کیا رہ گیا اب؟ 1 سال میں یہ آئے تھے ایک خوف لے کر کہ اگر عمران خان نے کنٹینیو کیا تو وہ فیض حمید کو آرمی چیف بنا دے گا، اور پھر 15 سال تک وہ حکومت کرے گا اور سب اندر ہو جائیں گے. کاش اتنی سمجھ ہوتی کہ جو آدمی 3.25 سال کچھ نہیں کر سکا، اگلے 6 ماہ میں تو بربادی کر دینا تھا اس نے. تو فیض حمید کیا کر لیتا اور اس کی اپنی کیا اوقات رہ جاتی. سب نے مان لیا. سراج الحق بھی کہہ رہے تھے کہ 2018 کے الیکشن میں ڈیزاسٹر ہوا. وہ سب نارمل ہیں، آرام سے ہیں، اور وہ ویسے ہی نعرے لگا رہے ہیں کہ دشمن کو تن دیں گے، اور دہشت گردی کے خلاف ہم منظم جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس ملک کی خاطر ہم اپنی جانیں دے دیں گے. سپاہی جانیں دے رہا ہے. آج بھی مرے ہیں 4، روز مرتے ہیں. کوئٹہ میں بھی واقعات ہوئے ہیں. کہاں نہیں ہو رہے. مگر خان صاحب کو الیکشن چاہیے، اور انہیں الیکشن نہیں چاہیے، پی ڈی ایم کو، حکومت کو، کہ اگر الیکشن ہو جائیں تو ان کا وہی حال ہوگا، اور آرمی چیف کا، اور آئی ایس آئی چیف کا، اور بہت سارے لوگوں کا، جو رمضان میں تربوز اور خربوزہ، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اہمیت ہے. عید کے بعد، جو رمضان کے بعد عید جیسے ہی گزرے گی تو تربوز اور خربوزے کی اوقات ٹکے کی نہیں رہے گی.
تو اگر الیکشن ہو جائے تو یہ پی ڈی ایم حکومت اور ساری پارٹیاں اور ساتھ میں عاصم منیر یہ خربوزے جیسے ہو جائیں گے، تربوز جیسے ہو جائیں گے. اور ایک لمحے کو مان لیں الیکشن ہو جائیں، کوئی بھی جیت جائے، تو ان پارٹیوں میں کوئی فرق ہے؟ جس نے 50 ارب روپے منی لانڈرنگ کے واپس آئے ہوئے اسی مجرم کو واپس دے دیے جس نے یہاں سے منی لانڈرنگ کی تھی، اور وہ لوگوں پہ الزام لگاتا ہے منی لانڈرنگ کے. اس مقدمے کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. مقدمہ موجود ہے اور سب کو پتا ہے کہ ریاض ملک کس کا آدمی ہے، خان صاحب نے کس کے کہنے پہ دیے ہوں گے. مجھے منی لانڈرنگ پہ یاد آیا کہ خان صاحب روز کہا کرتے تھے نا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف جتنے بھی گواہان تھے، تفتیشی افسر تھے اور کوئی چپراسی تھا مقصود، وہ سب کوئی ہارٹ اٹیک میں مارا گیا، کوئی کسی میں مارا گیا، سب ایک ایک کر کے مر گئے. تو خان صاحب کی پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کا جو پہلا تفتیشی افسر تھا عامر نام ہے میرے خیال میں، ینگ مین، دل میں ہلکی سی تکلیف ہوئی، وہ بھی چلا گیا. آج کہتے ہیں یہ سائنٹیفک طریقے سے تکلیفیں ہوتی ہیں اور واللہ عالم بالصواب. آج وہ بھی چلا گیا. مختلف بہانوں سے ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں، سب ٹکا ٹوکری ہو گئے، پوری ریاست. اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ سارے، آپ جنہیں اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے، ماؤں کے، باپ کے مرنے کا کسی کا احساس نہیں ہوا. جب آپ انہیں ماں باپ بہن بھائی سمجھتے رہے جو آپ کے اپنے گھر میں رہتے ہیں، جب اپنی لاش اٹھتی ہے تو پتہ چلتا ہے. دوسروں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، ایک بار بھی غور نہیں کیا آپ لوگوں نے. اگر کیا ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا جو حال ہو چکا ہے. اور آنے والے دن اور خوفناک ہیں. جو مجھے کنٹینیو دیکھتے ہیں انہیں سب کو پتا ہے کہ میں روز بتایا کرتا تھا ڈالر 400 پہ جائے گا، یاد رکھیے گا. کبھی نہیں بھولوں گا، بی بی نے کہا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہ فاروقی صاحب دعا کیجیے گا ڈالر کبھی 100 کا نہ ہو. 3 بار اس طرح آپ سے کہ ڈالر کبھی 100 کا نہ ہو. سارا کھیل 100 کے بعد ہوگا. دنیا کے بھی حالات بدل رہے ہیں. چائنا، رشیا ایک ہو رہے ہیں، ایران، سعودی عرب ایک ہو رہے ہیں، سب ایک لابی بن رہی ہے. اور کہا جا رہا ہے امریکہ کے خلاف بڑا محاذ بن چکا ہے. اور ہمارے اینکر بیان کر رہے ہیں کہ امریکہ کو شکست اب ایسے ہوگی، سب ایک ہو جائیں گے، امریکہ کا ظلم ختم ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں وہ چائنا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، بدھ مت، تھوڑے سے بدھ مت ہیں، اور ایک ان کا فوک جو ریلیجن کہلاتا ہے، جو ٹریڈیشنل قبائلی 6.6% وہ لوگ رہتے ہیں، باقی سب ایتھیسٹ ہیں. اور جو شنکانگ میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر ہم ان کے بہترین الائی ہیں. ہماری شہرک سے زیادہ قریب کی دوستی ہے، ہمالہ سے اونچی ہے، سمندر سے گہری ہے. وہاں مذہب کام نہیں آتا جہاں مال مل رہا ہو. باقی ہر معاملے میں ہم مذہبی ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، دوسروں کو ہرانے کے لیے، شکست دینے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے، اچھا بتانے کے لیے، اچھا ظاہر کرنے کے لیے کہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تصویر بھی کھینچ رہے ہیں، چلہ بھی کر رہے ہیں، تعویذ بھی کر رہے ہیں، گنڈا بھی کر رہے ہیں. مگر جو آس پاس آگ لگی اسے دیکھنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کما رہے ہیں. انہیں صرف حقوق اللہ یاد رہتے ہیں. اور جبکہ وہ کہتا ہے کہ حقوق العباد پہلے آتے ہیں. میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں مگر لوگوں کی طرف جو تمہارے حقوق ہیں وہ نہیں معاف کروں گا. پھر میڈیا کا یہ حال ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان، کاش یہ کہا کرتے کہ ہم انسان ہیں. ایسے تو لوگ کرسچن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جین بھی ہیں، وہ جانے 5000 مذاہب ہے دنیا میں. انسان بننے کی توفیق نہ تھی ہمیں، اور نہ کبھی ہمیں تبلیغ کی گئی کہ ہمیں پہلے انسان بننا ہے، مذہب اس کے بعد میں آتا ہے. کہاں سے کہاں پہنچا دیا چھوٹی چھوٹی جھوٹی روایتوں، رسموں، رواج اور عقیدتوں نے گھیر کے مارا. اسی بنیاد پر، کیونکہ اگر اس سے ہٹ جائیں گے تو نظریہ پاکستان جو بہت پہلے ختم ہو چکا ہے 71 میں،
اسے دکھانے کی عمارت بھی باقی نہیں رہے گی نا. جو ماڈل رکھا ہوا ہے اس میں بھی کرسیاں صاف پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں مگر ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں. بس سوچیں, غور کریں. ابھی وقت ہے شاید کہ باہر نکلیں پرامن انداز میں, اپنے بہن بھائیوں کی, دوسروں کی, رشتہ داروں کی, دوستوں کی, ان کی املاک کا, ان کی موٹر سائیکلوں, کاروں کا تحفظ کرتے ہوئے باہر نکلیں, اس نظام کو لپیٹیں. الیکشن سے کچھ نہیں نکلنا. یہ سارے جج, یہ ساری سول بیوروکریسی, آرمی بیوروکریسی, یہ سیاستدان, یہ سب ایک ہیں. ان کی سب کی دوستیاں آپس میں, یاد رکھنا. ان میں سے کوئی آ جائے, 4-5 ٹارگیٹ ہوتے ہیں, باقی سب آپس میں مل جاتے ہیں. غور کریں میری باتوں پہ اگر موقع لگے, کیونکہ ہم جیسے لوگ ناکام, میں اعتراف کر رہا ہوں, میں اپنی زندگی کے ہر محاذ پہ ناکام ہوا. الگ سوچتا تھا, بالکل الگ دیکھتا تھا, آڈ تھا, کیونکہ لوگ امید دکھا کر زندہ رکھنا چاہتے تھے. وہی جیت گئے, مگر آپ سب ہار گئے اس امید کے چکر میں. جھوٹی امید. امید سے پہلے بھی کام کرنا پڑتا ہے نا, ایک دوسرے کو جواب دینا پڑتا ہے, چیک اینڈ بیلنس ہوتے ہیں. کوئی کچھ تو ہو نا دکھانے کے لیے, کوئی فزیکل, کوئی تھاٹ, کوئی چیز ہاتھ میں, پھر امید اچھی لگتی ہے نا. روزہ رکھ لینے سے امید پوری ہو جائے گی, نماز پڑھ لینے سے امید پوری ہو جائے گی, یا فلانا وظیفہ کر لو تو جنت بھی مل جائے گی, فلانا وظیفہ کر لو تو جہنم سے بچ جاؤ گے, فلانے وظیفہ کر لو تو عمرہ بھی ہو جائے گا, حج بھی ہو جائے گا, زکوٰۃ خیرات کا بھی معاملہ حل ہو جائے گا, لوگوں کو حقوق جو مارے ہیں وہ بھی کھا لو, 6 نمازیں اور پڑھ لو, 2 وظیفے اور کھینچ لو, سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. صاف لکھا اس نے کہ میری طرف آنے سے پہلے اپنے حصے کا کام پورا. کچے کے ڈاکوؤں کو تو شاید مار لیں آپ, کہ آج آئی جی صاحب بھی پھنس گئے تھے پنجاب کے, ان پہ بھی گولی چلی, اور ایک اور سپاہی وہاں مارا گیا, 6 گرفتار کر لیے, اور کر لیں گے. یہ جو پکے میں ڈاکو بیٹھے ہوئے نا, انہیں جب تک آپ پہچانیں گے نہیں, وزاداریاں ختم نہیں کریں گے, اور اپنی اپنی دیکھ یا شیخ والی بات کے فلاسفی سے باہر نہیں نکلیں گے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ذرا سوچیں, جب یہ آٹا 200 روپے کا ہوگا, یہ چینی 200 روپے کلو ہوگی, کیسا منظر ہوگا, کیا ہاکار ہوگی, اور کیا لوٹ مار ہوگی. یاد رکھیں, یہ جتنے ڈاکو چور سپاہی کا کھیل ہو رہا ہے نا, یہ سب تو آپ ہی کی کلاس سے ہیں, آپ ہی کو لوٹتے ہیں. وہ جو لوٹنے والے ہیں جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا, ان کے سب کے گھر کے باہر ریاستی پہرے لگے ہوئے ہیں, ان تک نہیں پہنچ سکیں گے آپ. سمجھیں اس بات کو, غور کریں. سب کچھ جیسے ریت مٹھی سے پھسلتی ہے نا, تقریباً تو پھسل چکا ہے. ریلائز کریں آپس میں بیٹھ کر. کتھارسس کرنے سے خالی کچھ نہیں ہوتا ہے, عملی زندگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, عمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. وائٹ پیپر جاری کیا 1 سال کی حکومت کا, کہ وہی معاشی تباہی اور انسانی حقوق کی پامالی اور خان صاحب پہ قتل جو حملہ ہوا اس سے لے کر جو سال بھر میں ہوا. مگر خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ پورے سال میں 365 یو ٹرن لیے آپ نے, سائفر سے شروع ہو کے محسن نقوی پا کر ختم ہو گئے آپ, اور بس اقتدار چاہیے, کوئی معاشی ایجنڈا نہیں, کوئی سماجی ایجنڈا نہیں. یہ نہیں بتا رکھے دے رہے کہ یہ تقسیم کیسے ختم ہوگی, یہ اکانومی کیسے درست ہوگی, وہ کیا گیدر سنگھی آپ کے پاس. اور آپ اقتدار میں آ گئے تو آپ وہ اپوزیشن کو کیسے برداشت کریں گے, اور یہ انتشار بڑھے گا کہ کم ہوگا, اس کی کوئی گارنٹی. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھ کے بھی دینے کو تیار ہیں ان کے لوگ, مگر وہ خود تو کہتے ہیں میں تو بیٹھوں گا ہی نہیں. اور دوسری طرف جس خوف سے آئے تھے, ہر چیز تباہ کر دی انہوں نے, ہر چیز, کچھ بچا ہی نہیں ہے. ایک اسحاق ڈار کو لانے کے لیے ہر چیز تباہ کر دی, اور اسی کو دکھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اسے درست کریں گے. جو 90s کے ایرا میں رہتا ہے ابھی تک, وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی پالیسیز ابھی بھی وہی ہیں, امریکہ ویسی ہمارے ساتھ ہے, اور دنیا ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے مری جا رہی ہے ہمارا ساتھ دینے کے لیے, اور ہماری حمایت کے حصول کے لیے
ہماری ہر شرط ماننے کو تیار ہے. ایک ایک چیز ختم ہو گئی. مگر آپ سب بٹے ہوئے ہیں، کوئی پٹواری ہے، کوئی جیالا ہے، تو کوئی یوتھیا ہے. وہ یوتھیوں کی تو شان ہی نرالی ہے کہ کوئی بات بھی کرو وہ کہتے ہیں بس خان چاہیے. جیسے کبھی ایم کیو ایم کہتی تھی نا کہ منزل نہیں رہنما چاہیے. سب کچھ تباہ کر دیا پورا کراچی. آج رو رہے ہیں. بہت پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتا دیا تھا کہ کوئی مردم شماری درست نہیں ہو سکتی. مردم شماری درست کر ہی نہیں سکتے. اور پھر پیپلز پارٹی اگر اسٹیبلشمنٹ کو آج کے حالات میں وہ پیپلز پارٹی کو ناراض کر سکتی ہے سندھ میں، یہ ممکن ہے. اور پھر اگر درست پورے ملک کی سینسز ہو جائے تو 30 کروڑ سے اب آبادی نکلے گی، جی ڈی پی زمین پہ چلا جائے گا جو ہے، مطلب ملک ویسے ہی دیوالیہ ہو جائے گا. یہ آپ کو کبھی نہیں دکھائیں گے. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ 99% سامنے آ گیا ہے رزلٹ، اور ابھی تک 1,38,00,000 دکھائے جا رہے ہیں. پہلے 2017 میں 1,60,00,000 دکھائے تھے. اب کتنا تیر مار لیں گے. اب وہ جو 1,60,00,000 بھی دکھائیں گے نا، وہ بھی زور زبردستی سے ہوگا. برابر سندھ میں 1,09,00,000 دکھائے، اور صرف لاڑکانہ کی آبادی 75,00,000 دکھائی ہے. کین یو بلیو اٹ؟ مگر ہنس ہنس کے آدمی برا حال ہو جائے. ٹھیک ہے، پورا سینسس جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے ہاتھ میں تھا اور انہیں سب کو پتا تھا. اچھا، پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ سینسس ہو رہے ہیں اور الیکشن مانگے جا رہے ہیں. مطلب انسانی زندگی میں نے کہا نا کہ ذہنی دیوالیہ ہو چکے ہیں کہ سینسس ہو رہا ہے اور وہ الیکشن مانگ رہا تھا. اور وہ الیکشن، اچھا وہ تو الیکشن دے ہی نہیں سکتے نا، کہ جتنا اور تباہ کر سکتے ہیں انہوں نے کر لینا. اور جو بچ جائے گا، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ خان صاحب 2/3 میجارٹی 3 جنم لینے نہیں لا سکتے. جو تقسیم ہے وہ ٹرولر دکھا کے سوشل میڈیا کی بنیاد پہ تو وہ پوری دنیا فتح کر چکے ہیں. پوری ہر جگہ حقیقی آزادی چھا چکی ہے. وہ امریکہ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، لابنگ بھی کر رہے ہیں، اور آزادیاں بھی مانگ رہے ہیں. بہرحال جنہوں نے یہ کیا تھا وہ ڈرے ہیں. اب جو اصل کھیل ہوگا وہ ان کے خلاف ہوگا. ہم نے جو ہمارے گھر والوں نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا. آخر میں ایک لطیفہ سنا کے، اچھا وہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی، لیکن جی میری طرح ہے، مجھے نہیں پتا سچ جھوٹ، کہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کے پی کے میں، بلوچستان میں ہر طرف ہی آپریشن کر رہی ہے. کراچی میں جماعت اسلامی کو یوں نہیں دینا چاہتی کہ کہتے ہیں کہ جی ان کے القاعدہ سے تعلقات ہیں، دہشت گرد تنظیموں سے. اگر کراچی میں ان کی میئر شپ بھی آ گئی، نظام شہر کا ان کے پاس چلا گیا، تو جیسے مشرف کے دور میں القاعدہ کے لوگ ان کے گھروں میں پکڑے گئے تھے، پھر وہی صورتحال نہ ہو. تو اس لیے الیکشن کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. اور آنے والے دنوں میں مرکز کی بھی حکومت باقی 2 صوبوں میں بھی رہے گی نہیں رہے گی میں بھی اس پر نہیں کہہ سکتا، مگر لگتا نہیں ہے یہ حکومتیں اب کسی قابل نہیں ہیں. جاتے ہوئے آپ کو صرف ایک لطیفہ سنا دوں. ان سارے عمروں پہ، حج پر، وظیفوں پہ، اعتکاف پہ اور زکوٰۃ پہ، خیرات پر، کہ جو 2.5 لاکھ روپے بانٹنے کے لیے 11 لوگ مار دیتے ہیں اور پھر خود عمرے کی اور حج پہ جانے کی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی 3 انسانوں کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی. ان میں ایک امریکی تھا. امریکی سے اللہ نے پوچھا کہ پوچھ کیا چاہتا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے. اس نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ میرے ملک میں سیاسی، سماجی اور نسلی تفریق کب ختم ہوگی. تو فرمایا گیا کہ 100 سال. تو وہ چیخیں مار کے رویا، ہائے کہ میں نہیں ہوں گا وہ منظر دیکھنے کے لیے. دوسرا روسی تھا. روسی سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے. اس نے کہا بس مجھے تو یہ بتا دیں میرے ملک میں خوشحالی اور جمہوریت کب آئے گی. تو آپ نے فرمایا 50 سال. وہ بھی بہت رویا، تڑپا کہ ہائے میں نہیں ہوں گا یہ خوشخبریاں دیکھنے سننے کے لیے. آخر میں پاکستانی تھا. اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تیری کیا. اس نے پوچھا کہ میرے ملک میں یہ ملٹری اتحاد کب ختم ہوگا. تو سننے والا رو پڑا. کہنے لگا مجھے ڈر یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بھی اس وقت ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. اللہ حافظ.